अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नासिम, बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। अपने वो हाई लेवल डेलीगेशन के साथ वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं और ये जो इजलास है वो ऐसे वक्त में हो रहा है जब हम ये देख रहे हैं कि दुनिया मौसमियाती तग़य्युरात का शिकार है और इसकी वजह से कुछ जंगी तनाज़े और इस किस्म के हालात की वजह से सेहत के मसाइल भी जो है इस वक्त पूरी दुनिया में हमें नज़र आ रहे हैं। इसमें बच्चे और ख़वातीन ख़ास तौर पर इसका शिकार हो रही हैं। तो ज़ाहिर है इस वजह से इस तनाजुर में कर देखा जाए तो ये इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म साहब के वहाँ पर बड़ी अहम मीटिंग्स हुई हैं, साइड लाइन मीटिंग्स भी हुई हैं। अभी जो रीसेंट अपडेट्स हैं उनके हवाले से अगर बात करें तो इस आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी इजलास के इख्तितामी सेशन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इज़हार ख़याल किया है और उन्होंने फ़लस्तीन में अमन को बहुत ज़रूरी करार दिया। गज़ा में क़याम में अमन के बगैर उन्होंने कहा कि दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। और फिर ख़ास तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात की है कि 2022 का जो सैलाब था जिसकी वजह से हमें तकरीबन 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ और उसकी वजह से हम मजबूर हो गए कि दुनिया से कर्ज़े लें। अगरचे इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं था, इस संगीन मसले की तरफ पूरी दुनिया की तवज्जो दिलाना ज़रूरी है और पाकिस्तान की मईशत जो है वो इससे बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है और इसने हमारी मईशत पर गहरे असरात छोड़े हैं। इसके अलावा जब हम साइड लाइन मीटिंग्स की बात करते हैं तो वो आप जानते हैं कि इस किस्म के फ़ोरम पर कितनी अहमियत की हामिल होती हैं। वज़ीर आज़म की मुलाकात जो सऊदी वज़ीर तजारत हैं उनसे हुई, उनके डेलीगेशन से हुई, बल्कि उन्होंने वज़ीर आज़म को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दिया। ये हम सब जानते हैं कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस कदर तेज़ी से सूरत से वो चीज़ें मुकम्मल करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह, इसके तनाजुर में उनको ये ख़िताब दिया गया है। फिर उनकी मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई है, यकीनन वो भी बहुत अहमियत की हामिल है। फिर उनकी मुलाकात हुई है बिल गेट्स से, यकीनन ये भी बहुत एक अहम और बड़ी मुलाकात है। साथ ही साथ IMF की जो MD हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। पिछले 3 दिन का ज़रा हम थोड़ा सा उसको सम अप करेंगे कि जो अहम मीटिंग्स थी, जो मुलाकातें थी, उसके हवाले से बात करेंगे और जो मकसद था। इससे पहले आप जानते हैं कि 15 से 16 अप्रैल को सऊदी अरब का एक जो हाई डेलीगेशन है, हाई लेवल का डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद था सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की सरबराही में। उस वक्त भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें पाइपलाइन में नज़र आ रही थी। हम दोनों तरफ सरमायाकारी बढ़ाना चाह रहे थे, तिजारत का हुजम बढ़ाना चाह रहे थे, उसके हवाले से भी कुछ पेशरफ्त हमें ज़रूर इसमें नज़र आएगी। बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इस वक्त जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रशीद साफ़ी साहब और हुमायूं खान साहब। तीनों ही बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, इससे पहले चूँकि हमारा प्रोग्राम नहीं था, आज हमारा प्रोग्राम है, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि शुरू से हम बात कर लें आगाज़ से कि 3 रोज़ा ये सेशन था, वज़ीर आज़म साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं और बड़ी इसकी सिग्निफिकेंस है इस इजलास की भी और वज़ीर आज़म साहब जब वहाँ पर मौजूद हैं, ओवरऑल इसके हवाले से बताइएगा, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखें, पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से भी और साइड लाइन जो मीटिंग्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टर की, उस हवाले से भी ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। नाहिद, आप देख रही हैं कि पाक सऊदी ताल्लुकात जो हमारे तारीख़ी बिरादराना ताल्लुकात हैं, अब उनको बाहमी शराकत कारी में तब्दील किया जा रहा है और उसके लिए बहुत संजीदा इक़दाम हो रहे हैं। आप देख रही हैं कि 20 दिन में प्राइम मिनिस्टर का ये दूसरा विज़िट है सऊदी अरब का। 7 अप्रैल को गए थे रमज़ान के आखिरी अशरे में और उनकी मुलाकात हुई थी मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं, उनके साथ एक मीटिंग हुई थी जिसके नतीजे में एक हफ़्ते के अंदर पाकिस्तान का सऊदी अरब का एक हाई लेवल डेलीगेशन सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की क़यादत में पाकिस्तान आया और तकरीबन $10 बिलियन के MOUs पर साइन हुए थे और उसमें ख़ास तौर पर मिनरल्स में उन्होंने ये बताया था सऊदी डेलीगेशन ने कि 1 महीने के अंदर रेकोडिक के मामलात पर सरमायाकारी होगी। तो ये पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए पाक सऊदी ताल्लुकात जो हैं एक नया रुख बदल रहे हैं, नया पहलू बदल रहे हैं। और वज़ीर आज़म अब जब गए हैं तो उनके साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन है कैबिनेट का। वहाँ की क़यादत ने, सऊदी क़यादत ने प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स में इस बात का एतराफ़ किया कि सऊदी अरब की तरक्की में पाकिस्तानियों का इम्पॉर्टेंट रोल है और इस बात का भी एतराफ़ किया कि प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से काम कर रहे हैं वो मैन ऑफ एक्शन, उन्होंने ख़ुद जिस तरह से आपने अपने इब्तदाई में बताया था कि उन्होंने कहा कि ये मैन ऑफ एक्शन है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत संजीदगी के साथ खड़े हुए हैं और सऊदी अरब पूरी तरह से उनको इस अमल में पूरी तरह से उनका साथ देगा। अब यह है कि उनके देखिए जो मीटिंग्स हुई हैं
ان کی 5 منسٹرز کے ساتھ بڑی اہم میٹنگز ہوئی سعودی، جس میں فائنانس منسٹر ہیں، کامرس منسٹر ہیں، انویسٹمنٹ ہیں، انڈسٹریز ہیں، منرلز کے ہیں، اور اس کے علاوہ پاورز کے منسٹر ہیں۔ تو یہی اپنے ہم منصب کے ساتھ، پاکستانی ہم منصب کے ساتھ بھی ایک میٹنگز ہوئی ہیں ان کی علیحدہ، لیکن پرائم منسٹر کے ساتھ الگ الگ میٹنگز ہوئی ہیں۔ اور ان میٹنگز کے نتیجے میں اب یہ ہوا ہے کہ ان کے وفود جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ خود سعودی وزیر تجارت نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارتی حجم جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا۔ جی بالکل، ان کی قیادت جو ہے بہت سنجیدگی کے ساتھ، دیکھیے وہاں جو ولی عہد ہیں وہ بہت سنجیدہ ہیں اس معاملے میں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری جو ہے وہ تیز کی جائے اور تجارتی حجم کو بڑھایا جائے۔ اب میرا خیال ہے کہ عمل کا وقت آ گیا، پریکٹیکلی اب اس طرف جا رہے ہیں کہ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے راستے میں SIFC کی طرف سے جو اقدامات ہوئے ہیں، پرائم منسٹر نے اس کا بھی ذکر کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ اقدامات جو ہیں وہ عملی شکل اختیار کرنے والے ہیں۔ اب پرائم منسٹر کے وزٹ کے بعد ایک اور سعودی ڈیلیگیشن آنے والا ہے اور وہ ان پر عملی پیش رفت کا آغاز کرے گا۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں یہ کوئی برسوں یا مہینوں کی بات نہیں ہے، بلکہ چند ہفتوں کے اندر اندر پریکٹیکلی یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری بڑھنے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی معیشت کی بحالی کے لیے سعودی عرب جو اقدامات کر رہا ہے اس کے نتیجے میں ایک کانفیڈنس بھی آیا پاکستانی عوام میں، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی قیادت اور پاکستان کی قیادت اس بات پر متفق ہے کہ نوجوانوں کو پاک سعودی تعلقات کے پس منظر میں اس بات پر آمادہ کیا جائے، تیار کیا جائے کہ وہ سکلڈ مین پاور میں اپنے آپ کو آج پرائم منسٹر نے جو اختتامی تقریر کی ہے اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان کی 64% پاپولیشن نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اب ان نوجوانوں کو ہنرمندی اور باصلاحیت بنا کر ہم پاکستان کی ترقی کو ایک نئے پہلو میں دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ صحیح، اس پہ ہم پھر ذرا تفصیل میں بات بھی کرتے ہیں یوتھ کے حوالے سے جو اقدامات ہو رہے ہیں۔ صافی صاحب، میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، تجارت، ضرور اس پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک نئے دور میں یہ تعلقات جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب وہاں پر شائعہ میں ان کے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس کے پیش نظر آپ جس طرح سے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، پھر ان کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی انہوں نے۔ جی شکریہ ناہید۔ ایک تو وزیر اعظم صاحب کو مبارک ہو کہ شہباز سپیٹ کے بعد ان کو پرائم منسٹر آپ ایکشن کا جو خطاب ملا ہے، اور وہ بھی سعودی قیادت کی طرف سے، یہ بہت ہی خوشائن بات ہے، اور اس بات کی یہ تائید اور توثیق ہے کہ واقعی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کوہ ناموش کا اور بہت ہی محنت کرنے والے وزیر اعظم ہے۔ وہ خود بھی دوڑتے ہیں، اپنی ٹیم کو بھی دوڑاتے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ پاکستانی قوم کے بارے میں بین الاقوامی سطح پہ کچھ حلقوں میں شاید یہ تاثر قائم تھا کہ شاید ہمارے سیاستدان جو ہے وہ زیادہ محنت نہیں کرتے، لیکن شہباز شریف صاحب نے عالمی سطح پہ اس تاثر کو غلط ثابت کیا اور ان کے منہ سے ان کو کہلوانے پہ مجبور کیا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ ایکشن پہ یقین کرنے والی قوم ہے۔ ظاہر ہے وزیر اعظم ہے پاکستان کے، اور ان کے لیے یہ لقب یا ان کے لیے یہ خطاب جو ہے ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ درست، ہاں۔ جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ دہائیوں پہ محیط ہے۔ جب سے پاکستان کا قیام وجود میں آیا ہے تو میں نے پہلے بھی اس فورم پہ کئی دفعہ اس بات کا اعادہ کیا ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کوئی 10-20 دن کی یا سال 2 سال یا دہائی کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہی سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو دوام دیا ہے، اور پھر شاہ فیصل کے زمانے میں اس کو ایک نئی جہت اس کو ملی۔ پاکستان پہ جب بھی مشکل وقت آیا سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا، 65 کی لڑائی ہو، 71 کی لڑائی ہو، پاکستان کا ایٹمی دھماکوں کے وقت، آزمائش کا وقت ہو، ہر موقع پہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو۔ حالیہ دنوں میں جب پاکستان ایک ہمارے حکمران یہ دہائیہ دینے لگا کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرنے جا رہے، اس وقت بھی سعودی عرب پیش رہا، اور اس وقت بھی اسٹیٹ بینک کے ریزرو میں سعودی عرب کے ڈپازٹ پڑے ہیں اور اس میں مزید اضافہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو اس بات پہ تو میرے خیال میں بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کس قدر گہرے ہیں۔
اب آتے ہیں جو ابھی حالیہ اقتصادی فورم کا جو انعقاد ہے اور اس میں وزیر اعظم صاحب کی بہت ایکٹیو شمولیت ہے. اگر میں یہ کہوں کہ پاکستانی وقت خصوصاً وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پورے فورم پہ ان کی جو ہے ایک چاپ رہی، ان کا وہ چائے رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. مختلف سیشن جو ہوئے، ہر سیشن پہ وزیر اعظم صاحب نے پاکستان کا مقدمہ نہایت ہی مؤثر انداز میں لڑا، چاہے کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہو، چاہے یہاں پہ غربت کا مسئلہ ہو، چاہے یہاں پہ گورننس کا مسئلہ ہو، چاہے بین الاقوامی تعلقات کا مسئلہ ہو. آپ نے ابتدائیہ میں خود فرمایا کہ غزہ جیسے حساس موضوعات ہو، ہر موضوع پہ وزیر اعظم صاحب نے کل کے بات کی ہے اور پاکستانی قوم کی صحیح ترجمانی انہوں نے اس فورم میں کی ہے. یہ ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے. اب اس فورم کے چونکہ یہ اقتصادی فورم ہے تو اس کے جو اثرات ہے یا جو اس کے نتائج ہے یا جو اس میں پیش رفت ہے اس کا ذکر کر لیتے ہیں. دیکھیں پاکستان اس پورے فورم میں ایک پوائنٹ آف سینٹرک رہا، توجہ کا ایک مرکز رہا، اور وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے ثابت کر دیا کہ پاکستان واقعی مواقع کی جو ایک سرزمین ہے جس کو لینڈ آف اپرچونٹیز کہتے ہیں وہ واقعی ہے. اس لیے سعودی سرمایہ کار اور سعودی حکومت جو بار بار ان کے وفود بھی آ رہے ہیں، حافظ صاحب نے آپ کو بتایا کہ جو سعودی وزراء سے وزیر اعظم صاحب کی ملاقات رہی اس میں گرم جوشی رہی، اور گرم جوشی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جو ہمیں اچھی خبریں مل رہی ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہار کے جونکے کی طرح ہے. اب پاکستان نے دیکھے پاکستان میں سعودی عرب کا وفد آ چکا ہے، مزید وفود کے آنے کی بات کی گئی ہے، اور سعودی حکومت وزیر اعظم صاحب کو انٹرنیشنل فورم پہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو محمد بن سلمان ہیں جو شہزادے بھی ہیں سعودی عرب کے اور وہ وزیر اعظم بھی ہے، آنے والے وقتوں میں وہ سعودی عرب کی قیادت بھی سنبھالیں گے. ان کی واضح ہدایات ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی ترجیح پاکستان کو ملنی چاہیے. تو یہ تمام باتیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج اسٹاک ایکسچینج میں کیا ماحول رہا، ہفتے کے آغاز ہی میں اسٹاک مارکیٹ نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں. یہ تمام اشاریے جو ہے، یہ تمام انڈیکیشن جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. ہم یہ توقع کر رہے ہیں چونکہ یہ پلیجز ہیں، اس وقت معاہدے ہو رہے ہیں، اس وقت ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، آنے والے وقتوں میں جب یہ عملی ہوگا، یہ جو ابھی اقتصادی فورم سعودی عرب میں جو باتیں ہوئی ہیں، تو یقینی طور پر یہاں پہ جو غربت کے مسئلے ہیں، یہاں پہ جو بے روزگاری کے مسئلے ہیں، یہاں پہ جو نوجوانوں کی جو ڈسپریشن کی جو باتیں ہیں، اس میں کافی فرق آئے گا. لیکن کریڈٹ جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم، اور اسپیشلی اس میں اگر ہم بات نہ کریں SIFC کی اور آرمی چیف صاحب کی ٹیم کی تو یہ زیادتی ہوگی. پاکستان ایک ٹریک پہ چل پڑا ہے، ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید پیش رفت ہوگی، اور یہ منصوبے جب عملی ہوں گے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہماری معاشی مسائل 100% حل ہو جائیں گے، لیکن ہم ایک ٹریک پہ روانہ ہوں گے اور ہم ایک ڈائریکشن کی طرف اور ایک درست سمت میں جانے پہ ہم گامزن ہو جائیں گے. ضروری ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ پھر آپ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. ہمایوں صاحب، ابھی جو وزیر اعظم صاحب نے گفتگو کی ہے کچھ دیر پہلے ہی، میں چاہوں گی کہ اس کے کچھ پوائنٹس پہ بات کر لیتے ہیں. انہوں نے فلسطین کے حوالے سے بات کی ہے، اوورآل جو سارے مسائل تھے دنیا بھر کے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاکستان کے یا ہمارے جو باقی ترقی پذیر ممالک ہیں، خاص طور پہ انوائرمنٹ چینج کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. اس کے حوالے سے میں چاہوں گی ظاہر خیال کریں. انہوں نے بڑا کھل کر بتایا کہ $30 ارب سے زائد ہمارا 2022 کے سیلاب میں نقصان ہوا ہے، پھر ہم قرضوں کے جال میں پھنس گئے ہیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، ہم مجبور ہو گئے کہ دنیا سے قرضہ لیں. جی تھینک یو ناہید. میرا خیال ہے اس جو پرائم منسٹر کا 3 روزہ جو دورہ تھا ورلڈ اکنامک فورم کا، اس کا اگر آپ ایک تقابلی جائزہ لیں تو ایک تو اس کی ٹائمنگ آبویسلی پرائم منسٹر کا اس وقت وہاں پہ جانا، اور پھر اس کے اندر جو سائیڈ لائنز پہ میٹنگ ہوئی اور جس لیول پہ ہوئی اور جن کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ہوئیں، بیسکلی ایک جو جنرل تاثر تھا کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو رہا تھا، ایک تو وہ تاثر کمپلیٹلی ختم ہو چکا ہے. اور وہ اس سے پہلے بھی جب سے یہ حکومت آئی ہے
پے در پے یہاں پہ ہائی لیول کے وزٹس ہو رہے ہیں، سعودی عربیہ کی طرف سے ہوئے اور دوست ممالک کی طرف سے ہوئے، ایران کے صدر یہاں پہ آئے، پھر اس دفعہ بڑے کم ٹائم پہ اتنے ہائیسٹ لیول کے جو وزٹس ہوئے۔ اچھا گورنمنٹ، یہ جب گورنمنٹ آئی تو اس کی مین پرائیورٹی جو تھی وہ اکنامک ریوائول یا انٹیگریشن تھا مختلف چیزوں کے اوپر، تو میرا خیال ہے اس کے لیے جو ٹریجیکٹری ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے۔ آپ کی کویت کے امیر کے ساتھ گفتگو ہونا، بل گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ گفتگو ہونا، ملیشیا کے جو ہے پی ایم کے ساتھ ہونا، پھر سعودی عربیہ کے ابھی جس طرح حافظ صاحب نے کہا وہاں پہ 4-5 وزراء کے ساتھ ہمارے کاؤنٹر پارٹس اور پرائم منسٹر کی ہونا، اور پھر اس وزٹ سے پہلے 2 ہائی لیول کے ڈیلیگیشن یہاں پہ آ چکی ہیں۔ ایس آئی ایف سی کے تناظر میں اور وہاں پہ جو جس انویسٹمنٹ کا ذکر ہوا، ڈیفنس پروڈکشن کی ان کے ڈپٹی منسٹر کا یہاں پہ آنا، تو میرا خیال ہے ایک پورا جو پاکستان کا جو ایک فوکس تھا فارن پالیسی کو ریوائیو کرنے کا، اور پھر پرائم منسٹر کا جس تقریر کا آج آپ ذکر کر رہی ہیں، پرائم منسٹر نے بڑا ایک احاطہ کیا اوور آل جو پاکستان کے مسائل اور پھر جو ڈیولپنگ کنٹریز کے جو مسائل تھے اس کے اوپر۔ ایک تو انہوں نے گلوبل ساؤتھ کو ریپرزینٹ کیا، اور یہ وہی پالیسی ہے جو پچھلے چند سالوں سے جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت چین کے ساتھ مل کے G77 پلس چائنا گلوبل ساؤتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ ہم نے لاسز اینڈ ڈیمیجز کی بات کی، اور پچھلے چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر کس قسم کی تباہی برپا ہوئی بارشوں کی وجہ سے، اور اب پاکستان کے اندر چند 2 سپیلز آ چکے ہیں مسائل کا۔ تو میرا خیال ہے ان ساری چیزوں کو ریلیٹ کر کے انہوں نے بتایا کہ ہمارا کاربن فٹ پرنٹ آلموسٹ 0 ہے، لیس دین 1%، اور جن نقصانات کا آپ نے ذکر کیا، اچھا آپ نے تو کہا کہ پرائم منسٹر نے 30 بلین کے نقصان کا ذکر کیا، محتاط اندازے کے مطابق نہیں وہ ایسے ہی 30 سے 34 بلین کے قریب ہے، لیکن یہ امیڈیٹ نقصان تھا۔ پھر اس نقصان کو امیڈیٹ جو میٹیگیشن کرنے کے لیے ہمیں 14 سے 16 بلین ڈالر کی ضرورت تھی، وہ بہت سارے ممالک نے پلیجز کیے لیکن اس پہ وہ ہو نہیں رہے۔ تو اس ہائیسٹ لیول کے جو اکنامک فورم ہے جس میں دنیا کی بڑی طاقتوں کا جو ہے شامل ہونا، اس میں پاکستان کا پوائنٹ اور گلوبل ساؤتھ کا پوائنٹ کہ کلائمیٹ چینج کتنا اہم ہے، یہ ایک بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ پھر اکنامک ریوائیول، ایس آئی ایف سی کا ذکر جو کیا رشید صاحب نے بھی، حافظ صاحب نے، ہم نے ایگریکلچر کے اوپر، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر۔ اچھا، اور پھر یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں GCC کے اگر آپ لے لیں، ان کے بڑے ترقیاتی پلانز ہیں اس وقت۔ سعودی عربیہ کا ویژن 2030، قطر کا، UAE کا، بحرین کا، ان تمام ممالک، اور اس میں پاکستان کا جس کا حافظ صاحب نے ذکر کیا 64% ہماری یوتھ ہے، اور ہمارا اس وقت کا جو سیکنڈ لارجسٹ اگر ہم ریونیو کا دیکھیں تو وہ ریمیٹنس کا ہے، تقریباً 28 سے 30 بلین ہمیں مڈل ایسٹرن کنٹری سے آتا ہے۔ ہم اپنی اس یوتھ کو ان ویژن کے ساتھ الائن کر کے آئندہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ریمیٹنس، ہم جس 30 بلین کا کر رہے ہیں یہ شاید 40-50 یا 60 بلین کے قریب بھی جا سکتا ہے اگر یہ پالیسیز ہماری کنٹینیو رہیں۔ پھر ایک اور جو فیوچرسٹک بات ہے کہ موسٹ لائکلی پرائم منسٹر کا آنے والے دنوں میں چین کا ایک دورہ ہونا ہے۔ جی بالکل۔ تو اب آپ دیکھیں کہ خطے کے اندر کتنی متحرک جو فارن اور اکنامک پالیسی ہے کہ ہم سی پیک کے فیز 2 کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، ہم سعودیز اور UAEز اور جو ہمارے باقی جو مسلمان دوست ممالک خطے میں ہیں ان کو انویسٹمنٹ کی جو ہے دعوتیں دے رہے ہیں، اور نہ صرف دعوتیں دے رے ہیں بلکہ ایگزیکٹ آئیڈیاز ہم سیل کر رہے ہیں کہ آپ نے بزنس کے اندر، ایگریکلچر کے اندر، ٹرانسمیشن لائنز کے اندر، فارن ریزروز کے اضافے کی جو بات کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر اس کو ملایا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس گورنمنٹ کی جو فارن اینڈ اکنامک پالیسی ہے یہ صحیح فوٹنگ کے اوپر سٹارٹ ہوئی ہے۔ اب اللہ کرے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے اور پھر ہم دوبارہ ایک جو ہے نا دھرنوں اور ان کی سیاست میں نہ چلے جائیں۔ جمہوری حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا، لیکن ملک کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو چیزیں اب اس حکومت نے سیٹ کر دی ہیں اس کو خراب نہ کیا جائے، باقی ان کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے۔ بار بار بلکہ وزیر اعظم صاحب چارٹر آف اکانومی کی جو دعوت دیتے ہیں اس پر کام کیا جائے اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں۔ اچھا حافظ صاحب، جو ساری گفتگو اس وقت ہم کر رہے ہیں، جو وہاں پر ماحول ہے اور اس سے پہلے جو ڈیلیگیشن سعودیہ سے یہاں پر آیا، ان تمام تر چیزوں کے لیے بہت زیادہ ہوم ورک کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ جب ہم اس پہ کام کرتے ہیں، ہم خبریں سنتے رہے، ابھی انہی دنوں میں جب وزیر اعظم صاحب وہاں پر موجود تھے، رات گئے، جو ان کا اپنا ڈیلیگیشن تھا، جو ریلیونٹ منسٹرز تھے وہ ان سے بریفنگ لیتے رہے کہ کیا وہاں پہ پروجیکٹس کس پہ بات ہو رہی ہے، کیا چل رہا ہے۔ اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا بتائیے گا۔ پاکستان نے جو ہوم ورک کیا ہے SIFC کے ذریعے، اس میں ویزا رجیم کو نرم کیا گیا ہے، غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ایئرپورٹ پر ویزے کی سہولت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ 1 ونڈو آپریشنز تمام NOCs کے حوالے سے کیے گئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں سول اور ملٹری قیادت کا ایک جگہ جمع ہونا
اس بات کی ضمانت ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بالکل محفوظ ہے بالکل ہاں، اور بہت لا اینڈ آرڈر کی confidence صورتحال دیتا ہے۔ کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں آج بھی یہ بشام میں جو چائنیز کا ہوا تھا اس کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ 4 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں۔ جی بالکل تو یہ پاکستانی عوام کو اعتماد دینے کے لیے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں بہتری بہت ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار اسی وقت متوجہ ہوتے ہیں جب لا اینڈ آرڈر میں بہتری ہو، اور پاکستان میں اس طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ علاقے، خاص طور پر بلوچستان کے وہ علاقے جہاں پر ہمارے قدرتی وسائل ہیں، جہاں ریکوڈیک ہے، جہاں تانبے اور سونے کی کانیں ہیں، اسی طرح آئل اینڈ گیس کے فیلڈز ہیں، ان تمام کی ایکسپلوریشن اور ان کو مزید ڈیپ کرنے کے لیے سعودی عرب نے بڑی دلچسپی ظاہر کی ہے، اور ان کی جو پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں اور ہمارے وزیر توانائی کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، ریکوڈک کا معاملہ بھی کھل رہا ہے، اور اسی طرح جو دوسرے شعبے ہیں جس میں دیگر مائنز ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ پاکستان اور سعودی عرب اب یہ اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں جو سعودی سرمایہ کاری ہے اس کو مزید وسعت دی جائے گی، اور نہ صرف تجارت بلکہ مختلف صنعتوں کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ جو بات ہے وہ پاکستانی مصنوعات کی سعودی عرب کی مارکیٹ تک رسائی بھی ہے، تاکہ اس کو بھی وسعت دی جائے، اور تجارتی حجم اسی وقت بڑھے گا جب پاکستانی مصنوعات کی سعودی مارکیٹ میں رسائی کو ہم ممکن بنائیں گے، اور اس میں ایک فریکوینسی کا جو لیول ہے اس کو بڑھائیں گے۔ اچھا مجھے اجازت ہے، میں چاہتی ہوں اسی بات کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں۔ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹیگریشن ہوتی ہے صافی صاحب، مشکل کام ہے، وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بڑا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے آپ کو، ان کے پروٹوکولز کو فالو کرنا پڑتا ہے، ان سٹینڈرڈز پہ جا کے کام کرنا پڑتا ہے، اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ کہاں اس وقت فال کر رہے ہیں؟ دنیا اس وقت جس اصول پہ چل رہی ہے وہ کمپٹیشن اور کمپٹیٹیو جو آپ کا ایک پروسیس ہوتا ہے اس کے تحت ہی دنیا بزنس کرتی ہے، دنیا ایکسپورٹ امپورٹ کا معیار اسی کو جانچتے ہیں۔ اگر آپ کا معیار اس لیول کا ہے تو آپ کا پروڈکٹ دنیا بھر میں قابل قبول ہوگا، ادروائز کوئی اس سے بہتر پروڈکٹ اور بہتر مارکیٹنگ بہت اہم بات ہے۔ لیکن اس پہ میں ایک بات دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ SIFC کا جو گرین پاکستان کا جو ویژن ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہے، اسپیشلی مڈل ایسٹ کے لیے، کیونکہ وہاں کی زمین بنجر ہے، صحرا ہے، وہاں پہ ایگریکلچر کا ڈیولپمنٹ ایگریکلچر کی اس قدر نہیں ہے جس طرح ایشیا کے باقی ممالک میں ہے، اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں جس طریقے سے جس طرح ہمارا ملک ہے، پڑوس میں ہے، سری لنکا ہے، مالدیپ ہے، ان ملکوں میں ایگریکلچر جو ہے وہ کافی ایڈوانس ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ تو جو SIFC کا انیشل جو میٹنگز تھے اس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا تھا اور اس بات کی ججمنٹ کی گئی تھی کہ اگر ہم زراعت کے شعبے کو صرف ترقی دے تو ہمارا ملک مڈل ایسٹ کے لیے فوڈ باسکٹ کا کام دے سکتی ہے، چونکہ کئی ممالک سے آپ جانتی ہے دیکھیں حلال میٹ کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس کے علاوہ ویجیٹیبل فروٹ، اب پاکستان کا بہترین جو ہے زراعت کا شعبہ بہت ہی ایک دنیا میں مانا ہوا شعبہ ہے، یہاں کی مٹی زرخیز ہے، یہاں کی جو زرعی پروڈکٹ ہے وہ دنیا میں وہ تسلیم شدہ ہے، ہماری چاولوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہمارے گندم جو ہے اس سال جو ہے بمپر کراپ ہوئی ہے، اس میں بھی کچھ مسئلے مسائل سامنے آ رہے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری بنجر زمینیں اس وقت پڑی ہے، اگر SIFC ان جو بنجر زمینوں کو آباد کرنے کا جو ان کا منصوبہ ہے تو صرف اس ایک منصوبے کے تحت آپ سعودی عرب، قطر اور UAE جیسے ممالک اور عمان جیسے ممالک ان کو آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں، بلین آف ڈالر کا جو ہے زر مبادلہ کما سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹورزم میں جو ہمارے مواقع ہیں اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور حافظ صاحب اور ہمایوں صاحب درست کہہ رہے ہیں، جو ہماری آبادی کا جو ایک مسئلہ ہے اس کو اگر ہم گڈ سینس میں جس طرح چائنا نے اس کو کمپوز کیا اور اس کو تبدیل کیا اپنے ایک مسئلے کی بجائے ایک طاقت انہوں نے اپنی آبادی کو ظاہر کیا، اگر ہم صرف یہ نوجوان آبادی کو ٹرینڈ کریں
یہ جو ہے اے آئی کا زمانہ ہے، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور اے آئی جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ آنے والے دنوں میں تو آپ کی ہر چیز کو جو ہے تبدیل کر دے گا، آپ کی معیشت کا حلیہ یہ چینج کر دے گا، آپ کے ٹریڈ کا یہ حلیہ چینج کر دے گا، آپ کے جو ہے ایکسپورٹ امپورٹ ہر سیکٹر کو یہ انفلوئنس کرے گا۔ تو یہی ہمارے لیے وقت ہے۔ نوجوان چونکہ ٹیکنالوجی کی طرف راغب ہے، اگر ہم اس مارکیٹ کو کیپچر کریں، صرف دو مارکیٹ کو، ایک ایگریکلچر کو اور ایک اے آئی کو، یہ آپ یقین مانیں کہ یہ ملک جو ہے جو 25-26 کروڑ کا ملک ہے، جس میں 60% نوجوان طبقہ ہے، یہ ایک رول ماڈل ہوگا۔ یہ اس خطے کا ملیشیا ہو سکتا ہے، اس خطے کا چائنا ہو سکتا ہے، اس ملک کا امریکہ ہو سکتا ہے۔ یہ ترقی کی راہ جو ہے وزیر اعظم سے جو اتنے اپٹمسٹک ہمیں دکھائی دیتے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم نے نوجوانوں کو پش کیا، اور اپنی جو آبادی کا جو ہم اس وقت ہر وقت رونا روتے ہیں، اب آبادی بڑھ گئی ہے، اب کچھ کیا تو نہیں جا سکتے، گڈ سینس میں اس کو یوز کرے، اس کو یوٹیلائز کرے، اور دنیا کو وزیر اعظم صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دنیا قائل ہو رہی ہے، جو آپ کے پاس سرمایہ کاری آ رہی ہے، جو چین کی طرف سے بھی آ رہی ہے، سعودی عرب کی طرف سے بھی آ رہی ہے، قطر اور ایران بھی آپ کے ساتھ انٹرسٹڈ ہے، اور امریکہ بھی آپ کے ہاں آنا چاہتا ہے۔ تو یہ آپ کی پالیسیوں کا ایک گڈ اور صحیح ڈائریکشن کی نشاندہی کرتا پازیٹیولی ہے۔ آپ اس کا استعمال کریں تو زیادہ وہ بہتر ہوگا۔ ہمایوں صاحب بڑی زبردست ویسے باتیں کی ہیں صافی صاحب نے، انہوں نے وہ دریا کو کوزے میں بند کیا ہے کہ دو چیزوں کو اگر ہم فوکس کر لیں، نوجوانوں کی ٹریننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف توجہ دیں، زراعت کی طرف دیں، تو اس کے لیے اب خیر ہم اس دورے ورلڈ اکنامک فورم کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں۔ میں دو چیزیں ہیں جس پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گی، ایک تو جو سائڈ لائن میٹنگس ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ اور کتنی اس میں کچھ آپ کو نتیجہ خیز، اوبویسلی وہ بہت اہم ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے اپنی رائے دیجیے گا، اور دوسرا ہم جو کام کر رہے ہیں ہوم ورک، ہمیں سجیشنز کیا ہو سکتی ہیں، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ لیکن جو پاکستان کے مسائل جن کا ذکر ہم کئی دفعہ آپ کے شوز میں کر چکے ہیں، اور ویسے بھی میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس پہ بحث ہو رہی ہے، بڑے کمپاؤنڈ قسم کے مسائل ہیں۔ ہمارے ریونیو اور ہمارے اخراجات کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک ڈفرنس ہے، اس کو کیسے کم کیا جائے۔ یہ جو رشید صاحب نے جس کا ذکر کیا، آپ کی آبادی جو ہے کسی بھی ملک کی جو ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہوتے ہیں، اس میں یا تو وہ قرض بن سکتی ہے یا پھر وہ آپ کے بینیفٹ میں جا سکتی ہے۔ ہمیں اب چونکہ آبادی 250 ملین کے قریب ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جو ایکسپیکٹڈ ہماری گروتھ ریٹ ہے 2.5-2.6%، شاید 15-20 سالوں میں ہم 300 ملین کراس کر رہے ہیں، مے بی اس سے بھی جلدی۔ تو اب اس کو ہم نے اگر سکلڈ کر لیا، جس طرح پہلا میرا آرگومنٹ تھا کہ ہمارا جو ریمیٹنس ہے ایک بہت بڑا ہمارے ریونیو کا سورس ہے، 30 بلین کے قریب، میں نے صرف مڈل ایسٹرن کنٹریز کا کہا، تو یہی آپ اس کو اپنے ایلیمنٹ آف نیشنل پاور کے اندر اپنی آبادی کو اپنی اسٹرینتھ بنا کے ان کو سکلڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس مواقع موجود ہیں، ہم نے انفراسٹرکچر لے کر دیا، سڑکوں کا نظام بن گیا، کمیونیکیشن ہو چکی۔ دیکھیں پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ دو اگر آپ ان کو لیں نا، اور جس کا آج پرائم منسٹر نے بھی اپنی اختتامی ایک تقریب کے ساتھ خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر کہا کہ ہم وہ ملک ہیں دنیا کے اندر جس نے لیس دین 1% کاربن امیشن کا ہے، لیکن ہمارے جو اوپر نقصان ہوا ہے وہ کتنا بڑا، اور وہ پاکستان کا کیس لڑ رہے تھے۔ اسی سے آپ اگر 5-10 سال پہلے لے جائیں تو ہم گلوبل وار اینڈ ٹیرر کا حصہ بنے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے 1 لاکھ سے زیادہ قیمتی جانیں جو ہیں وہ گئیں، اور اس کے علاوہ جو ہمیں اکنامک لاسز ہوئے وہ بھی کوئی 100 ارب سے زیادہ کی ہیں۔ اب آپ دیکھیں پاکستان دنیا کی ان دو بڑی جو ایریاز ہیں جس کے اندر دنیا کے مسائل تھے، ایک دہشت گردی کی جنگ اور دوسری کلائمیٹ، دونوں کے اندر جو ہے وہ مشکلات کا شکار رہا، لیکن دونوں میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب ہم اپنی رسپانسبلٹی بتا رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بن کے ان کو ٹھیک کرنے کے اندر ہمارا رول ہے۔ اب آپ اپنا کیس لڑ رہے ہیں جس میں انہوں نے بتا دیا۔ ان چیزوں کے ساتھ آپ نے دنیا کے اندر انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، اور 4 ایریاز جس کا ہم پچھلے 1 سال سے ذکر کر رہے ہیں، ایگریکلچر، آئی ٹی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور جو مائنز اینڈ منرلز ہے، اور ٹورزم، اور بھی بہت سارے ایسے ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان نے اپنا کیس بنا لیا ہے، ہم ان کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اگر یہ تمام ممالک جن کا آج آپ نے ذکر کیا اگر یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے مسائل کے اندر بڑی جلدی کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم ایک اچھی خواہش رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جس فریم ورک کی، جس ہوم ورک کی ضرورت ہے ہم اس پر کام کریں اور ایک پریکٹیکل اپروچ کے تحت آگے بڑھیں۔ ابھی مجھے ایک مختصر سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ IMF کے بورڈ کا ایک بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد۔
پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. ابھی ہم بات کریں گے IMF کا جو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج شام کو ہوگا, اور کچھ ذرائع جو ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 3 سالہ جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا اس معاہدے کے تمام اہداف پاکستان نے حاصل کر لیے ہیں, اس لیے جو ہے آج کا جو اجلاس ہوگا اس میں ایک اہم پیش رفت متوقع ہے, اور جو آخری قسط آنی تھی اس کی منظوری جو ہے وہ رواں ہفتے میں شاید پاکستان کو مل جائے گی. اس وقت کی جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے, بڑی محنت کی, بڑی کوششیں کی جاتی رہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جن مسائل کا شکار رہے PDM گورنمنٹ میں, تو خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب تھے اس وقت بہت زیادہ مسائل ہم نے دیکھے, اور اب چونکہ آج پھر اب ان کی گورنمنٹ موجود ہے اس وقت بھی, تو ہمیں کچھ تعلقات IMF کے ساتھ جو ہے وہ اس میں بہتری نظر آ رہی ہے, کچھ اعتماد جو ہے وہ ہمیں پہلے سے زیادہ نظر آ رہا ہے. ابھی ورلڈ اکنامک فورم میں سائیڈ لائن میٹنگز کی ہم بات کر رہے تھے, اس میں جو IMF کے MD ہیں ان سے بھی وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. اسی حوالے سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اس اجلاس کے حوالے سے, اور پاکستان نے جو تمام ایک کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں, جو اہداف ہوتے ہیں, وہ ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو کر لیے ہیں. ہمایوں صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, ذرا تھوڑا سا ہمیں اس کی ڈیٹیلز بتا دیجیے گا, کچھ کانٹیکس بھی بتا دیجیے گا, اور اب جو اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ کتنا اہم ہے. جی, یہ بیسیکلی $3 ارب کا, جو 3 سال نہیں $3 ارب کا جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا, اور یہ ایگریمنٹ لینے کی وجہ یہ بنی کہ جب پچھلی حکومت شہباز شریف صاحب کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی, اس سے پہلے والی جو حکومت تھی, انہوں نے تمام جو ایگریمنٹس IMF کے ساتھ کیے تھے اس کو ٹوٹلی بلیٹنٹلی جو ہے نگیٹ کرتے ہوئے سبسڈیز کو کم کرنے کی جگہ زیادہ دے دیا تھا, اور جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات تھوڑے خراب ہوئے, تھوڑے تو نہیں خیر بہت ہوئے. اور اس میں پھر جب وہ 16 ماہ کی حکومت آئی تو ان کے ایگریمنٹ ہوا, اور پھر ہم نے $3 ارب کا کیا, جس میں ہمیں $1.9 ارب مل چکا ہے, اور اس کا جو آخری ریویو ہوا اس میں پاکستان نے جو تمام IMF کی شرائط تھی اس کو پورا کر لیا. اور اب آج جو اجلاس اس وقت متوقع ہے, ہو رہا ہے واشنگٹن میں, اس میں 1.1 بلین کی جو دوسری قسط ہے وہ ہمیں مل جائے گی, اور یہ پیو کرے گی IMF کے اگلے پروگرام کے اندر جو کہ اس حکومت نے جانا ہے, اور جو ایک لانگ ٹرم پلان ہے جو ہم شاید $8-9 بلین کی بات کر رہے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس چیزوں کی ہم گفتگو کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ پاکستان کا جو اکنامک ریوائول کا ماڈل تھا, جس میں SIFC اور دوست ممالک, CPEC فیز 2, امریکہ کی یہاں پہ انویسٹمنٹ, یورپ کا GSP پلس کے اوپر پاکستان کے ساتھ گفتگو کرنا, تو تمام فرنٹس کے اوپر ہم نے اکنامک انٹیگریشن, ٹریڈ کی بات کی, ایڈ کو چھوڑ کے. تو یہ اسی کی کڑی ہے کہ اگر IMF کا یہ قسط ہمیں آج یا کل متوقع ہے, اگر ہو جاتی ہے تو وہ جو کانفیڈنس ہے انویسٹرز کا وہ بحال ہو جائے گا کہ اس حکومت نے, اور اس سے پہلے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, اور اس سے پہلے والی جو پچھلی جو 1 سال اور 6 مہینے کی حکومت تھی, انہوں نے ایک مسلسل اور متسلسل پالیسیز بنائیں. اور ریزن یہی ہے کہ ہماری انفارچونیٹلی پالیسیز چونکہ تسلسل کا شکار نہیں رہتی, تو IMF ہر دفعہ پھر کوئی نہ کوئی جو ہے ریویو کے اندر اعتراض کرتا ہے. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ پچھلے سال, 1.5 سال سے 2 سال سے یہ حکومت ایک تسلسل کے ساتھ ایک ایسی ٹریجیکٹری پہ جا رہی ہے جس میں انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر رہی ہے, اپنے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اپنی ایسے جو وائٹ ایلیفنٹس اس کی آرگنائزیشنز ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ وہ ضروریات ہیں جو اگر پاکستان اب نہیں کرے گا تو اس کے بعد پھر بہت دیر ہو جائے گی. میرا خیال ہے اب فیصلہ ہو چکا ہے, اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس مزید, ہم اس میں ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں. صافی صاحب, جو اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ ذرا ان کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. ہم معاشی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں اور اس پہ کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں جو اخراجات کی کمی اور اسٹیرٹی ڈرائیو کی جو بات کی ہمایوں صاحب نے بھی, اور پھر بڑی جو کمپنیز جو ہمیں بہت زیادہ نقصان دے رہی ہیں اس کو بھی ہم کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, چیزوں کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کس قسم کی آپ کو یہ لگتا ہے کہ کنڈیشنز ہم نے فیس کی ہیں, اور آج جو یہ اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا؟ دیکھیے ناہید, IMF کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ دہائیوں پہ محیط ہے. جنرل ایوب خان کے دور سے لے کر تاحال ہم محتاج رہے ہیں وقتاً فوقتاً IMF کے, لیکن یہ ہمارے مسائل کا جو ہے مداوا نہیں ہے. اور ماضی میں ہم نے یہی سمجھا کہ ہم نے IMF سے قرضہ لے لیا تو شاید ہم نے وہ جو غالب نے کہا تھا قرض کی پیتے تھے میں, اور ہم سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو وہ نہیں, وہ فاقہ مستیوں نے ابھی تک ہمارا جو ہے وہ رنگ کبھی نہیں لا سکی. تو اس حکومت نے
اس بات کو جانچا ہے اور اس بات کو سمجھا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر فی الوقت جانا ہماری مجبوری ہے. آج آپ نے سنا ہوگا, کل بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب ایک بات پہ زور دے رہے ہیں, گڈ گورننس, اپنی آمدن بڑھانے, اور جو آپ نے کفایت شعاری کی بات کی, اسٹیڈیٹی کی بات کی, اس پہ ان کا زور ہے. یہی کی ہے آپ کے پاس. آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ آپ ایک مجبوری کے عالم میں تو جا سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس کا فائدہ لانگ ٹرم میں نہیں ہوتا. آپ کی معیشت ایک پٹری پہ چڑھتی ہے اور آپ جو ہے ایک رستے پہ چل پڑتے ہیں, لیکن اس کا فائدہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے, آئی ایم ایف ایک بینک ہے, اس کا فائدہ انہی کو پھر ہونا ہے. لیکن جو اس وقت کی ہمیں اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف پہ انحصار کو کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں. ایکسپورٹ امپورٹ میں جو تفاوت ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے, ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے سمگلنگ کا رستہ روک لیا ہے, آپ نے ڈالر کی سمگلنگ کو روک دیا ہے. یہ پنجاب میں جو اس وقت اضافی گندم پڑی ہے, اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے سمگلنگ کا رستہ روک لیا, ورنہ ان دنوں تو آپ کو جو ہے ایک ایک باردانے کے لیے آپ کو گھر گھر جانا پڑتا ہوتا. یہ افغانستان کا رستہ آج آپ کھول دیں تو پھر آپ گندم آپ مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں کہ کہاں پہ ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے جا رہے ہیں, اور آئی ایم ایف ایک بینک ہے. میرا جیسا غریب بندہ اگر بینک کے پاس جائے گا تو وہ 200 ان کو گارنٹیز چاہیے ہوں گے. ہمایوں خان صاحب یا آپ جیسے بندہ جائے گا تو ان کو آپ ایک پے سلپ دکھائیں گے, آپ کو قرض وہ دے دیں گے. تو پاکستان کی آج جو ہے وہ پوزیشن, اس پوزیشن پہ ہم آ گئے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں کے پاس آئی ایم ایف بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا, اور آج جو آئی ایم ایف کے اعلیٰ حکام ہے وہ پاکستان کی معاشی پالیسیوں کی تعریف کرنے پہ مجبور ہے, اور پاکستان کے ساتھ پروگرام آگے بڑھانے کے لیے بھی وہ راضی ہیں. میں اس بات کا اضافہ کروں گا, میں یہ چاہوں گی آپ جو اجلاس ہو رہا ہے نا, شاید کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس اس حوالے سے بھی ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ جو اجلاس ہو رہا ہے یہ سابقہ اجلاسوں کے تناظر میں ہے. آئی ایم ایف نے جو پاکستان کے لیے جو شرائط مقرر کی تھیں, یا جو بھی انہوں نے یہاں پر پاکستان کے لیے پابندیاں بھی لگائی تھیں, اور اس حوالے سے جو پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے ایم ڈی کی, اس میں بھی یہ بات کی گئی. دیکھیں 4 پوائنٹس کا ایجنڈا پاکستان نے تجویز کیا تھا. پاکستان کی مانیٹری پالیسی اسی 4 پوائنٹس پہ, شرح سود میں کمی, اخراجات میں کمی, ٹیکس نیٹ بڑھانا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس میں اضافہ. یہ 4 پوائنٹس تھے جو آئی ایم ایف کی طرف سے بھی تھے, اور پاکستان کی جو مانیٹری پالیسی ہے اس کے بھی یہ بنیادی خدوخال ہے. جی, اب اسی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی معاشی اصلاحات اسی بنیاد پر اٹھائی جا رہی ہیں کہ ٹیکس نیٹ جو ہے بڑھایا جا رہا ہے, اور اسی طرح ایکسپورٹ جو ہیں اس کو ہم کم سے کم $30 بلین تک لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ پاکستان اپنی خود کفالت کی منزل پر کھڑا ہو سکے اور پاکستانی مصنوعات جو ہیں دنیا بھر میں متعارف کرائی جا سکے. اور اخراجات میں کمی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے آسٹریلیٹی ڈرائیو کی ہے, اور ہر قسم کی جو غیر ضروری اخراجات تھے اس پہ پابندی لگائی ہے. تو یہ سنجیدہ اقدامات ہیں معاشی بحالی کے لیے, اور اسی کے نتیجے میں آج دیکھیں جو آئی ایم ایف کی میٹنگ ہو رہی ہے واشنگٹن میں, اس میں یہ ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں, اور یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ پاکستان کو $1 ارب 10 کروڑ کا جو آخری قسط ہے وہ مل جائے گی, جس سے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ $10 بلین تک پہنچیں گے. 8 سے 10 ارب ڈالر, 6 سے 8 ارب ڈالر ایک نئی جو ہے پیکج کی بھی بات ہو رہی ہے. امید یہ کی جا رہی ہے, ہمارے معاشی ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات اس قابل ہو گئے ہیں, پاکستان کی معیشت سنبھل رہی ہے, پاکستان کے حالات اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہوگا شاید یہ ہمارا آخری معاہدہ ہو, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو. ٹھیک ہے ہماری صاحب, مجھے وائنڈ اپ کرنا, آپ کچھ جی, بیسیکلی جو پاکستان کی فارن اور اکنامک پالیسی ہے اس کا جو ایک بہت بڑا عنصر ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم جیو پالیٹکس سے ہٹ کے جیو اکنامکس کی طرف ہم کنیکٹیوٹی کی بات کریں خطے کے اندر تمام ممالک کے ساتھ مل کے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں, ہم چین کے ساتھ بھی دوستی رکھنا چاہ رہے ہیں, سعودی عربیہ کے ساتھ بھی, ایران کے ساتھ بھی, مڈل ایسٹ کے تمام ممالک, سینٹرل ایشیا اور امریکہ کے ساتھ. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت اچھی پالیسی ہے. مجھے لگا شاید آپ صافی صاحب کو غربت ختم کرنے کا کوئی حل بتانے والے ہیں. مجھ سے ایگری کر چکے ہیں کہ بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب, رشید صافی صاحب اور ہمایوں خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.